अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, प्रोग्राम हो क्या रहा है में आज हम बात करेंगे मुश्तरका मुफादात कौंसिल का 11 माह बाद इजलास, क्या विफाक सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकेगा। प्रोग्राम में हम बात करेंगे गद्दारी केस में नया मोड़, शरीक मुल्ज़िमान के नाम खारिज, क्या परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी केस में अकेले रह गए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे शर्मीन उबैद चुनाय का पाकिस्तान को एक और ऑस्कर अवार्ड का तोहफा, गैरत के नाम पर कत्ल, नई कानून साजी का वादा। शर्मीन उबैद का कहना है कि फिल्मों के जरिए लोगों को आगाही देना चाहती हैं। प्रोग्राम हो क्या रहा है का आगाज करूंगी, अपने पैनल का तारुफ कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरूक सलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। अयाज अमीर साहब, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, मुश्तरका मुफादात कौंसिल या CCI पाकिस्तान का आईनी इदारा है जिसका मकसद ये है कि विफाक और सूबों के दरमियान जो मामलात हैं, जो इख्तियारात हैं और जो मामलात पर इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करना, साथ साथ मईशत की प्लानिंग भी है। CCI बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म और चारों वज़राए आला इसमें शामिल होते हैं और आइन के आर्टिकल 154(3) के तहत इस इजलास का 90 रोज़ में बुलाना ज़रूरी है। लेकिन इस बार CCI का 28वां इजलास 11 माह 10 रोज़ के बाद जो है उसका इनेकाद हुआ और ये इजलास जो है ये 9 निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल था। इसमें बहुत सारे मामलात थे, इसी पर हम बात करेंगे डॉक्टर फरूक सलीम से। डॉक्टर साहब, इजलास की अगर हम बात करें 90 रोज़ में इसको बुलाना ज़रूरी है, लेकिन हमने देखा कि आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए, पाबंदी नहीं की गई, तो इसको इतना डिले करने के क्या मकासद थे और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सूबों के वो कौन कौन से आपको लगता है कि कौन कौन से एजेंडे ऐसे हैं जिस पर एड्रेस करना ज़रूरी था PM का? देखिए शाजिया, बड़ा ही पावरफुल किस्म का फोरम है। जैसे आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब हैं, साथ में 4 चीफ मिनिस्टर साहब हैं। जब 1973 का आइन तश्कील दिया जा रहा था तो उस वक्त ये सोचा गया था कि पाकिस्तान का एक सूबा ऐसा है जहाँ पे 50% से भी ज़ायद आबादी रहती है और बाकी सारा पाकिस्तान तीनों सूबों में मिला लें फिर वो जाके पंजाब के बराबर बनता है। तो कुछ ऐसे फोरम बनाने की उसमें फॉर्मेट किया गया था, उसमें जगह रखी गई थी कि जो आबादी की बुनियाद पे ना हो, वो आपके इलाकाई बुनियाद पे हो, जिसमें सेनेट बनाया गया अयाज साहब और फिर CCI जो प्योरली इलाकाई बुनियादों पे हैं। इनमें आबादी का तनासब जो पंजाब में बहुत ज़्यादा हो जाता है वो नहीं रखा गया। अब मामला ये था कि आपने कहा कि 28th सेशन हुआ, 28वां सेशन हुआ और ये 43 साल पहले बनाया गया था और अगर 90 दिन के बाद आपने एक सेशन करना है तो अब तक तो वो 172 सेशन इसके हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये सिर्फ 28th सेशन अभी ये चल रहा है। इसमें कोशिश ये की जाती है कि अगर सूबों के दरमियान में कोई झगड़ा है, कोई तनाज़ा है तो उसका तस्फिया निकाला जाए, देखा जाए या ओवरऑल मईशत की जो प्लानिंग है वो की जाए। ये दोनों काम नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। अभी जो आज का इजलास था इसमें सेंसस तो अयाज साहब कहा जा रहा है कि उन्होंने डिफर कर दिया है कि नेक्स्ट मीटिंग शायद मार्च में बुलाने चले हैं, मार्च की 25 तारीख को दोबारा से CCI की, और उसमें सोचा जाएगा कि सेंसस जो है वो करवाना। सबसे बड़ा इशू तो सेंसस था इसमें एज फार एज आई एम कंसर्न। LNG के ऊपर एक कमेटी बना दी गई है। सिंध को कुछ एतराज़ात थे, बलूचिस्तान को कुछ एतराज़ात थे, फिर वो कच्ची कनाल के ऊपर बलूचिस्तान और सिंध का एक तनाज़ा था, उसके ऊपर भी कमेटी बना दी। तो कमेटीज बना दी गई हैं और फिर मार्च 25 को जो है इसका इजलास दोबारा से बुला लिया गया। और सेंसस के पीछे कहा यह जा रहा है कि फौज के बगैर हम सेंसस नहीं करवा सकते और वो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं है। तो अब मैं नहीं समझता हूं कि मार्च 25 जो आने वाली है उसमें क्या सिक्योरिटी सिचुएशन कोई तब्दील हो जाएगी और ये फैसला का दोबारा। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे हम बात करते हैं मजीद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़फरुल्लाह खान, आप तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया ज़फरुल्लाह साहब। ज़फरुल्लाह साहब, ये जो CCI का इजलास हुआ है, आप इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे? लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि कायम अली शाह ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उन्होंने APC भी कॉल की थी मरदमशुमारी के हवाले से, तो आपको लगता है कि PM ने एड्रेस सही किया है जो जितने भी एजेंडे थे? देखिए, जहाँ तक कायम अली शाह साहब की APC का ताल्लुक है, हमारी सियासी क़यादत का ये वतीरा रहा है कि वो आईनी फोरम्स पे बैठ के फैसले करने की बजाय इनफॉर्मल फोरम पे बैठ के बहुत सारी चीजों को तय करें। सियासी समझौतों के लिए तो ये बात अच्छी है,
لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں پہ ہونے والے فیصلے کی کوئی آئینی حیثیت ہو تو وہ اے پی سیز کے فیصلوں کی نہیں ہوتی. دوسرا، جہاں تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا تعلق ہے، یہ 1971 کے تلخ تجربات جہاں پہ ہم پاکستانی وفاقیت کو نہیں بچا پائے تھے، صوبوں کے مابین تنازع تھے، تو ایک فورم رکھا گیا جسے 18ویں ترمیم کے بعد ہر 90 دن کے بعد ملنا ہے. آج کا اجلاس 348 دنوں کے بعد ہو رہا ہے. تو صوبوں کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اگر وفاق اجلاس بلانے سے گریزاں ہے تو آپ ریکویزیشن کر لیں. ماشاءاللہ محمود و ایاز ایک جیسے ہیں، کسی نے بھی ریکویزیشن نہیں کیا. تو یہ تو ایک ایسا فورم ہے جس کے ذمے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا پارٹ 2 18 سبجیکٹس ہیں، جس میں سینسز ہے، جس میں اکنامک پلاننگ ہے، ڈیٹ مینجمنٹ ہے، اور بہت سارے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہے. اس کا پرماننٹ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے تھا جس میں تمام صوبوں کے کوٹے کے مطابق لوگ بیٹھے ہوتے تاکہ کسی ایک صوبے کے مفاد کی نگہبانی نہ ہوتی، سب کی ہوتی. اس طرف بھی ہم نہیں بڑھ پائے. لیکن ظفر صاحب اگر ریاست کا کاروبار چل رہا ہے سی سی آئی کے بغیر بھی، تو پھر سی سی آئی کی ایسی مطلب قانون میں تو ایگزسٹ کرتا ہے لیکن حقیقتاً تو اس کا کوئی رول نہیں نظر آتا. دیکھیں، یہ تلخیاں آپ نے دیکھا پاک چائنا اکنامک کوریڈور پہ اتنا بڑا منصوبہ اور 3 صوبوں کے تحفظات. اگر یہ فیصلہ وہاں بیٹھ کے کیا جاتا تو کسی کو یہ گمان بھی نہ ہوتا یہ اصل نقشہ ہے، یہ پرانا نقشہ ہے، کیونکہ ایک آئینی نقشہ اجلاس کی کاروائی میں آ جاتا. میں جس طرف اشارہ کر رہا تھا، آئین سے گریز کا کلچر ہمارے ملک کو برباد کر چکا ہے، مزید کرے گا. ہمیں اس آئین کی دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم فیصلے کریں گے، اور پھر اگر کسی کو فیصلے پہ اختلاف ہے تو اسی قانون جو آئین کے آرٹیکل 153 ہے، 154 ہے، اس میں صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کاؤنسل میں ہونے والے کسی فیصلے پہ انہیں اعتراض ہے تو وہ جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ میں چلے جائیں تاکہ عوام کے منتخب نمائندے اور سینٹ میں تمام وفاقی اکائیوں کی مناسب نمائندگی، وہاں پہ فیصلہ مزید ڈیموکریٹائز ہو جائے گا. لیکن ظفر صاحب وہ جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور تو میرے خیال ایجنڈا میں بھی نہیں تھا اس دفعہ. یہ میں تو کہتا ہوں ویژن 2025 بھی نہیں آیا کبھی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ. وہاں فیصلہ کیا گیا جی کہ یہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کو ریفر کر دیتے ہیں. اب نیشنل اکنامک کاؤنسل کا آئین میں ایک اسپیسیفک کردار ہے کہ پرنسپلز آف پالیسی کی روشنی میں انہوں نے پلاننگ کرنا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں حالانکہ ماضی میں میاں محمد نواز شریف کا بڑا رول رہا ہے پاکستانی وفاقیت کے حوالے سے. 1991 کا واٹر ایکارڈ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہوا، 1998 کا سینسس وہاں طے ہوا، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے فیصلے ہوئے. لیکن اس بار نہ جانے کیوں ایک کلچر ایسا ہے کہ باقاعدہ آئینی اور کانسٹیٹیوشنل فورم سے گریز کر کے جلد از جلد بہت سارے ایسے فیصلے کیے جائیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. کئی صوبوں کے تحفظات ہیں، کئی صوبوں کی طرف سے احتجاج. ہم نے پہلی بار دیکھا چیف منسٹر خیبر پختونخوا بما اپنے اراکین کے پارلیمنٹ کے سامنے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے لیے احتجاج کر رہے تھے. حالانکہ میری ذاتی رائے ہے کہ انہیں اجلاس ریکویزیشن کرنا چاہیے تھا کاؤنسل کا، اور اگر پہلے اجلاس میں فیصلہ نہ ہوتا تو دوسرا اجلاس ریکویزیشن کرتے اور اس وقت تک کرتے رہتے جب تک فیصلہ نہ ہو جاتا. اچھا ظفر صاحب، وہ سینسس کے حوالے سے ڈیفر کر دیا انہوں نے معاملہ نیکسٹ میٹنگ تک. جی یہ تو دیکھیں اب ہماری کتنی بدقسمتی ہے. یہ فیصلہ 2 بار کاؤنسل میں ہو چکا. ایک بار ہم ہاؤس ہولڈ سروے بھی کر چکے، اس پہ بلین آف روپیز بھی لگا چکے، لیکن کیونکہ وہی بین الصوبائی تنازع ہیں. اب سینسز یہ نہیں ہے کہ ہم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک دن میں ہم اپنے گھروں کی اور لوگوں کی شمار نہ کر سکیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں جو پیٹ میں اصل درد ہوتا ہے اس کا اظہار نہیں ہوتا. سندھ میں پیٹ کا اصل درد یہ ہے کہ مہاجر پاپولیشن بڑھ جائے گی یا سندھی کم ہو جائیں گے یا بڑھ جائیں گے. بلوچستان کا پیٹ کا درد یہ ہے کہ جو مہاجرین وہاں پہ موجود ہیں اگر وہ آئیں گے تو ایتھنک بیلنس بلوچ اور پشتون کا ڈسٹرب ہو جائے گا. یہی کہ پنجاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرائکی بیچارے صرف زبان کا کھانا لے کے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن پنجاب میں ظفر صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اربنائزیشن زیادہ ہو رہی ہے تو شاید پی ٹی آئی کے حق میں چلا جائے.
تو آف کورس گریز کے میں نے تو صرف ایک پہلو کی طرف بات کی, یہ بھی پہلو ہو سکتے ہیں, کیونکہ سینسس تو آپ کی اکنامک پلاننگ کے لیے, آپ کی پولیٹیکل ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن, کانسٹیٹوئنسیز کی ڈیلیمیٹیشن اسی بنیاد پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے ظفر اللہ خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, بہت ساری باتیں انہوں نے ریز کی ہیں, اسی پر ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور بات ہو رہی ہے سی سی آئی اجلاس کی, جس کو بلانے میں ہم نے دیکھا کہ تاخیر بھی ہوئی, لیکن ابھی جو ڈسکشن چل رہی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو معاملات نظر آ رہے تھے, جو ایجنڈا تھا, اس پہ تحفظات کا اظہار پہلے ہی کر دیا گیا تھا, سینسس کے حوالے سے خاص طور پر. ایاز صاحب, ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی, ظفر اللہ خان صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ صوبوں کو پیٹ میں جو مروڑ ہو رہا ہے اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ سینسس کو اس طرح سیریس نہیں لیا گیا؟ نہیں, جو تیاری ہونی چاہیے تھی وہ تو نہیں کی گئی, اور یہ تھوڑا مذاق ہے کہ آپ ریکویزیشن کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 3,75,000 فوجی چاہیے اور ان کی ہوتے ہوئے آپ سینسس کر لیں گے. اتنی تو بیشتر ممالک جو اس دنیا میں ہیں ان کی افواج کی اتنی تعداد ہی نہیں ہے. برطانیہ کی فوج آج کل 80-90 ہزار پہ مشتمل ہے, انہوں نے جو کٹ ڈاؤن کیا تو 80-90 سے ان کی زیادہ نہیں ہے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہے, اس کا مطلب پتہ نہیں وہ کس طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں. 3,75,000 فوجی آپ کو کبھی مل ہی نہیں سکتے. ایسٹرن بارڈر ہے, وہاں جنگ جاری ہے, وہاں لڑائی ہو رہی ہے, وہاں ہمارے لوگ مر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے آ کے اور وہ کیا کریں گے, اپنا ان سے وہ نہیں ہوتا. تو یہاں ایسا کوئی نیت کا فقدان ہے, یہ کروانا ہی نہیں چاہتے سینسس, یا سیاسی مفادات جو ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, جنہوں نے کرنا ہے یہ سینسس جو ہے, یہ ایک ناقص حکمت عملی ہے, ناقص سوچ ہے, ناقص پلاننگ ہے. یہ تو بڑا آسان ہوا نا کہ ہمیں یہ فوج چاہیے اور ہم کر لیں گے. ہر چیز کے لیے آپ نے کھمبے گننے ہوں تو فوج آنی چاہیے, آپ نے میٹر گننے ہوں تو فوج آنی چاہیے, آپ نے گرو سکولز گننے ہوں تو فوج آنی چاہیے. کرکٹ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سب کام فوج کرے, تو پھر یہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر یہ جمہوریت آپ کیا کریں؟ مطلب ہے کہ آپ اتنی بڑی ریاست ہے, اور ریاست ہماری جو ہے کمزور نہیں ہے, اس کا ڈھانچہ بڑا مضبوط ہے, تو آپ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی. اچھا, ظفر اللہ صاحب نے اس کا ایک سیاسی پہلو جو سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ شاید پیپلز پارٹی کے یہ سیاسی مفاد میں نہ ہو اگر کراچی کی آبادی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہاں پہ سیٹیں زیادہ ایلوکیٹ ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ ایم کیو ایم شاید زیادہ اسٹرانگ ہونے لگے, تو یہ پیپلز پارٹی کے مفاد میں نہ ہو کہ سینسس کروائیں. اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پی ایم ایل این کے مفاد میں نہ ہو کہ پنجاب میں سینسس ہو. دیکھیے, جب اگر سینسس ہو رہا ہے تو اس کے نتائج شاید مجھے نہ پسند ہوں, شاید آپ کو نہ پسند ہوں, لیکن اب تو جو آڑے آ رہا ہے ایکسکیوز, وہ تو سیکیورٹی کا ہے, وہ تو فوج کا ہے. لوجسٹکس کی بہانہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں, پر یہ فوج کے بغیر یہ آپ اساتذہ کے ساتھ مل کے دیکھیں نا, یہ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ جو فوج کا جو ہے, اور اتنے ہمیں چاہیے کہ ہم نے اتنے ریکویزیشن کرنے ہیں, یہ کسی صوبائی حکومت نے نہیں کہا. یہ وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ڈیمانڈ ہے. ہاں, آئی ایم سوری, وہ جو ہے کہ اس کے بغیر ہم کر نہیں سکتے. اب یہ جو ہے ناقص چیز ہے. اب آپ کے اتنے اور ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ وہ کریں. ہاں, فوج کو ایک سپروائزری رول آتے ہیں, ان کی مدد سے آپ نے سیکیورٹی سچویشن پہ قابو کرنا ہے, آپ وہ کریں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری 4 لاکھ فوج جو ہے آپ میدان میں آپ ایک ظفر اللہ صاحب اور بات یہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈی فیکٹو پوزیشن ہے, آن دا گراؤنڈ جو حقیقت ہے, اور جو ڈی جورے جو آپ کے قانون میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ان میں گیپ پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہماری سیاسی پارٹیاں بھی, ہمارے سیاسی قیادت بھی جو ہے قانون میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق نہیں چلتے ہیں. وہ انفارمل ایجنڈاز جو ہیں, جو انفارمل فورمز ہیں, وہاں پہ فیصلہ سازی جو ہے اس کو پریفر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ تو دور کی بات رہی. یہ بھی سینٹ چیئرمین نے رولنگ دی تھی, تب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کی یہ میٹنگ ہوئی. اگر وہ وہاں پہ اپنا وہ نہ سخت رویہ اختیار کرتے تو یہ میٹنگ بھی نہیں تھی ہونی. جیسے ہمارے مہمان نے بھی کہا, کسی صوبائی حکومت نے بھی ریکویزیشن یہ میٹنگ نہیں کی تھی. ہم نے بلدیاتی انتخاب کرنے ہوتے ہیں تو جب تک سپریم کورٹ 1.5 سال نہ لگی رہے ہم لوکل الیکشنز نہیں کرتے. الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ان کو جو کنوین کرنا ہے
جو باڈیز الیکٹ ہوئی ہیں جھگڑے فساد کے بعد ہوئی ہیں، جب پورا آپ نے صوبوں کو اس سیاسی اس میں آپ نے ٹینشن میں ڈال دیا ہے، لیکن آپ کنوین نہیں کر رہے، چیئرمین نہیں الیکٹ ہو رہے، وہ باڈیز میٹ نہیں کر رہی، ان کو اختیارات نہیں دیے جا رہے، اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوتی، جو کابینہ ایک ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، پنجاب گورنمنٹ کی نہیں کرتے وہ، تو وہ ڈی فیکٹو اور ڈی جورے میں حقیقتاً جو زمینی حقیقت ہے اور جو آئین میں لکھا ہے اس میں اگر فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، اگر گیپ بڑھتا چلا جائے گا تو پھر تو ریاست اس کا مطلب ہے کہ غلط سمت میں جلتی ہے۔ یہ ہمارا بس ایٹیٹیوڈ ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، 4-5 آدمیوں کو بلا لیا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ تصویریں ہوتی ہیں، پی ایم صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، 3-4 اور آدمی وہ میز پہ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سے موٹر وے بنا دو، یہاں سے فلائی اوور بنا دو، یہاں سے سگنل فری کوریڈور بنا دو، مظفر آباد تک ٹرین بنا دو۔ اب انہوں نے ظفر اللہ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ساری چائنا پاک اکنامک کوریڈور کی چیزیں اس میں سی سی آئی میں ہونی چاہیے تھی، لیکن کسی نے نام تک نہیں لیا۔ اچھا، یہ سارے میگا پروجیکٹس آپ بنا رہے ہیں، روڈز جا رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ڈیسٹینیشن میں کتنی آبادی ہے، جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں پہ کتنی آبادی ہے؟ بس وہ کر کے ہم نے بس وہ کرنا ہے، ہم نے موٹر وے بنائی تو ہم نے وہ الیکشن جیت لی، ہم نے لاہور میٹرو بنائی تو ہم نے 2013 کی الیکشن جیت لی، ہم اورنج لائن بنا رہے ہیں تو ہم اگلی الیکشن جیت جائیں گے، یہاں تو یہ سوچ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہی لگ رہا ہے نا کہ وہ منصوبے ان پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے جس سے کچھ فائدہ ہو، یہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس سے تو کچھ فائدہ ہوگا نہیں، کیونکہ باقی تمام ایجنڈاز ہیں وہ تو پیچھے چلے گئے، آپ کی حکومت کی ترجیحات ہی نہیں ہیں اس پر، جس میں ان کا فائدہ ہو جو کر رہے ہیں اور ان کا انتخابی فائدہ ہو اسپیشلی اس میں، لیکن یہ سیاسی مفادات کو سامنے رکھنا تو پھر ان کا حق بنتا ہے نا یار صاحب، ہر سیاسی پارٹی کا یہ حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی مفادات کی جنگ جاری ہے، روکنے والا بھی نہیں جو ہے وہ کسی کو۔ آج سی سی آئی میٹنگ ہوئی، اس میں کون سا آسمان گر پڑا، تو یہ اگر ہو جاتی تو بات کیا تھا، اس میں کبات کیا تھی؟ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا حاصل کیا ہوگا، یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مشرف غداری کیس میں جو شریک ملزمان ہیں ان کا نام خارج کر دیا گیا، اب مشرف غداری کیس میں کیا اہم موڑ آنے والا ہے اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سابق صدر پرویز مشرف پر ملک میں ایمرجنسی لگانے کے الزام میں غداری کا مقدمہ چلایا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ پرویز مشرف کے علاوہ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز اور زاہد حامد اور سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو شریک ملزم کی حیثیت سے مقدمے میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ان تینوں ملزمان کے جو نام ہیں ان کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اور سیاسی رخ کیا اختیار کرے گا، اس پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ قانونی رخ کے لیے تو ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کالر، لیکن سیاسی رخ پر آپ کیا اس پر روشنی؟ دیکھیے، اس کا بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ نومبر 3 2007 کو جو اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگائی گئی تھی، وہ جو وکلاء تھے مشرف صاحب کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مشترکہ فیصلہ تھا، اس میں کیبنٹ بھی شامل تھی، اس میں شاید فوج کے اور لیڈرز بھی شامل تھے، اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی شامل تھے۔ اب یہ ایک فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشترکہ فیصلہ نہیں تھا، اس میں صرف یہ مشرف صاحب کا فیصلہ تھا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چودھری صاحب آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ ابھی جہاں تک میں نے جہاں تک یہ فیصلہ پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ اٹینڈ فائنلٹی، اس کو ذرا ایکسپلین کر دیا ہمارے لیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انفیکٹ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فیڈریشن ہے وہ تفتیش کر سکتی ہے کو ایکیوز کے ساتھ، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی ہے، اور لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو اسپیشل کورٹ ہے وہ کسی کو ایکیوز کو نامینیٹ نہیں کر سکتی تھی، تو ہم نے اس پہ اپنے کانسنٹ دیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ان کے نام ہٹانا چاہیں تو وی ہیو نو آبجیکشنز، لیکن یہ ہے کہ جو فیڈریشن کا جو انویسٹیگیشن کا اختیار ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی بار نہیں ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ ایک امید ظاہر کی ہے کہ جو جنرل پرویز مشرف کا جو ٹرائل ہے وہ بھی ساتھ میں چلایا جائے۔ ہمیں اس پہ تھوڑے سے تحفظات ہیں اور وی ول فائل اے ریویو پٹیشن اگینسٹ اٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایپلیٹ کورٹ ہے جس کے پاس اس اسپیشل کورٹ کا جو حتمی فیصلہ ہے اس کو جانا ہے، چاہے وہ اس کو ہم اپیل کریں یا جو ہے پروسیکیوشن کریں۔ تو ایسی صورت میں اگر سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرے گی یا کسی قسم کی آبزرویشن دے گی ٹرائل پہ، تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ ول ہیمپر آر فیئر ٹرائل، رائٹ آف فیئر ٹرائل۔
تو چودھری صاحب آپ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مشترکہ فیصلہ تھا, یہ پرویز مشرف صاحب نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا؟ جی جی بالکل سر, یہ تو اچھا, یہ ریویو پٹیشن جو ہے یہ واپس اسی بینچ کے پاس جائے گی یا نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا؟ نہیں جی, یہ ریویو پٹیشن تو اسی بینچ پہ جانا ہے, اور ریویو کا صرف ایک ہی گراؤنڈ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لیگلی جو ہے پرابلمز ارائز ہوتے ہیں تو ان کے بنیاد پہ جانا جو ہے وہ پڑتا ہے. تو کیونکہ یہ کویشچن سپریم کورٹ کے سامنے بھی نہیں تھا, جہاں تک یہ ہے کہ یہ کیا ایک آئسولیشن میں فیصلہ تھا, یہ سب کا جو فیصلہ اکٹھا تھا, تو اس میں جو ہے وہ یہ بات بالکل فرام دا ڈے ون ہم مینٹین کرتے ہیں کہ جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے کیبنٹ, گورنرز اور کور کمانڈرز کے ساتھ انکلوڈنگ اشفاق پرویز کیانی وغیرہ کے ساتھ مل کے یہ ایک ججمنٹ کیا, اور ایک لیکن اب یہ پوزیشن ہے فیصل صاحب کہ the case goes back to the special court now. Yes, it goes back to the trial court, but the trial court تو ابھی تک complete بھی نہیں ہے, since فیصل عرب صاحب has been elevated to Supreme Court, تو ان کی جگہ نئے جج آنے ہیں. فریش انویسٹیگیشن بھی ہونی ہے. یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک کانسنٹ ججمنٹ ہے 19 اکتوبر کا 2015 کا, جس کو چیلنج نہیں کیا گیا, اور اس کے تحت فیڈریشن کو گائیڈ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں گے, اس طرح سے کریں گے اور سب کے ساتھ کریں گے. لیکن انویسٹیگیشن جو ہے ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ, وہ جو اسپیشل کورٹ کی پروسیڈنگز کو نہیں روکے گا. جی نہیں روکے گا. یہ ہے ہم اس پوائنٹ کے اوپر ہم سیریسلی کنسیڈر کریں کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جو ہے ایک ریویو پٹیشن داخل کریں. انویسٹیگیشن صرف پرویز مشرف صاحب کی ہوں گی یا جو باقی لوگ ہیں؟ نہیں, کیس کی ہوگی. نہیں, اس میں باقی لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب. جہاں تک جنرل پرویز مشرف صاحب کا کنسرن ہے, ان کے خلاف تو انہوں نے دوبارہ عدالت کے حکم پہ اپنا اسٹیٹمنٹ دوبارہ داخل کیا ہے, جو دوبارہ تفتیش سٹارٹ کی ہے فیڈریشن نے, لیکن ان کے اگینسٹ تو وہ جو کمپلینٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ داخل ہو چکا ہے اور کیس جو ہے ان کی حد تک جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے. بیسیکلی جو کو ایکیوز کا سارا معاملہ تھا یہ بھی اس مٹیریل سے ہی سامنے آیا عدالت کے سامنے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ جوائنٹ ایک اس وقت کا اقدام تھا, لیکن یہ پھر عدالت کے سامنے آیا جو پروسیکیوشن نے ہماری اپلیکیشنز پہ جو مٹیریل کورٹ کے سامنے پلیس کیا, تو وہاں سے یہ ساری چیزیں نکل کے سامنے. چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ واپس اسی 3 رکنی بینچ کے پاس جائیں گے ایک ریویو پٹیشن میں؟ جی, ریویو پٹیشن میں جائیں گے, اور ہم جو اپنے لافل, اور اگر وہ ڈسمس ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا کیا اسٹیپ ہوگا؟ دیکھیے یہ تو پرزمپٹری کویشچن ہے کہ ڈسمس ہوتی ہے. میں کہوں گا کہ اگر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو سو اٹس لائک جب تک سپریم کورٹ کو ججمنٹ نہیں دیتا ہے تب تک تو ہم کوئی نیکسٹ اسٹریٹجی کچھ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم اس طرح کرتے ہیں. جب تک وہ اس کا ڈیسیژن جب آئے گا نہیں, نیکسٹ اسٹریٹجی جو ہے پھر اس کے بعد ہی کچھ دیکھی جائے گی. فی الحال تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے ریویو پٹیشن داخل کریں تاکہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو ریکنسیڈر کرے اور ہمیں فیئر ٹرائل جو ہے اکارڈنگ ٹو دا لا, جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے میرے کلائنٹ کا, ان کو ملے. لیکن اگر کل کورٹ جو ہے پوری ہو جاتی ہے تو ٹرائل ان کی فوری شروع ہو سکتی ہے؟ جی, وہ ان کا جو سپریم کورٹ کا جو آبزرویشن ہے جو انہوں نے دیا ہے اس کے تحت تو اس کا پھر یہی ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کی حد تک ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوگا, اس کو پھر ان کو پروسیڈ کرنا پڑے. تو ٹرائل صرف پرویز مشرف صاحب کا ہوگا؟ جی, انفارچونیٹلی اس وقت صورتحال یہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چودھری فیصل حسین, آپ پرویز مشرف کے وکیل ہیں, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ایاز صاحب, اب جو پروسیس ہے وہ تو ابھی یہ اپیل کریں گے جو بھی ہوگا, لیکن مجھے ایک بات بتا دیجیے, کیا سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کو کہا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن جاری رکھے, ٹرائل جاری رکھے؟ ٹرائل بھی جاری رہے گا. انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایک آرڈر پہلے ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس کو ٹچ نہیں کیا, تو انویسٹیگیشن ہوگی, وہ ساتھ ساتھ چلے گی. اب اس انویسٹیگیشن میں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے. وہ یا تو اپنی پرانی جو انویسٹیگیشن ہے اس کی توثیق کر سکتی ہے یا کچھ نئے پہلو لا سکتی ہے. یہ اب اس کا ہے, اس ٹیم پہ منحصر ہے. لیکن ٹرائل کا جو پروسیڈنگز ہیں اس انویسٹیگیشن کی وجہ سے وہ نہیں رکے گی. ٹھیک, اچھا, وہ مطلب چلے گا. اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد اب وہ اب جو سٹینس تھا پرویز مشرف صاحب کے وکلا کا کہ یہ تو مشترکہ فیصلہ تھا ایمرجنسی لگانے کا, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھا. نہیں کہہ رہے, ان کا سٹینڈ تو اب بھی یہ ہے, لیکن لیگل پوزیشن جو اب جو جوڈیشل فورم نے لی ہے, وہ جو نیچے سے جو فیصلہ پہلے آیا تھا کہ ان کا بھی آپ کریں,
اور فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ ٹریزن ٹرائل میں جس کو اکیوز کرنا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ثوابدید ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ ان کو آپ شامل کریں۔ اس میں جو اپیلز گئی اور اسپیشلی جو سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی تھی وہ ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی، پھر وہ سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے ان کے سٹینڈ کو ایکسپٹ کر لیا، انڈورس کیا اور کہا کہ صرف ان کی ہوگی، انویسٹیگیشن چلے، انویسٹیگیشن سے کوئی چیز نکلتی، لیکن جس چیز کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریویو میں جائیں گے، اس ججمنٹ میں جو سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ کی ہے انہوں نے پرانا حوالہ دیا ہے چودھری افتخار حسین کا جو ججمنٹ تھی اس کا حوالہ کہ صرف مشرف ہی ریسپانسبل ہیں، کیونکہ ڈاکومنٹیشن پہ ان کے سگنیچر تھے۔ نہیں، پر وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے تو یہ کہتے ہیں جب آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہی صرف ریسپانسبل ہے تو وہ ہمارا جو رائٹ ہے ٹو فیئر ٹرائل وہ آپ اس کو پریجوڈس کر رہے ہیں، تو اس آبزرویشن کے خلاف وہ جائیں گے ریویو میں۔ اچھا، اس کا کوئی سیاسی اینگل بھی سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ شاید اگر مشرف صاحب اکیلے رہ گئے ہیں اس پورے ٹرائل میں، اور اگر کنوکشن کی طرف معاملہ بڑھتا ہے تو پھر تو آرٹیکل 6 کی جو سزائیں ہیں وہ تو بڑی سخت ہیں۔ دیکھیں، جو پہلے تناظر تھا وہ اور تھا، پہلے یہ صاف ایک پرسیپشن تھی کہ ایک خاص ڈائریکشن سے، ایک خاص جگہ سے اس ٹرائل کو پش کیا جا رہا ہے کہ اس کو کیا جائے اور وہ الزام جو کم از کم جو جنرل مشرف کی ٹیم تھی وہ سمجھتی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہے، اور اس نے کیونکہ اگر فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹ نہ کرے، شروع نہ کرے تو ٹریزن ٹرائل نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 6 کے تحت وہ کسی اور فورم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، تو اس سارے چیز کو شروع تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا، لیکن بعد میں رکاوٹیں آ گئی، بعد میں بڑے پاورفل کوارٹرز جو ہیں وہ بیچ میں آ گئے، اور اچانک دل کی تکلیف بھی جنرل مشرف کو پڑ گئی، اور پھر وہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جانا پڑا، اور جب وہاں پہنچتے گئے تو ایک پوری یونٹ جو ہے فوج کی وہ اس نے ہاسپٹل کو سراؤنڈ کر لیا تھا اور ان کو سیکیورٹی ملی تھی، اور پھر ان کو اپنے فارم ہاؤس میں بعد میں منتقل کیا جب انہوں نے باہر جانے کی درخواست کی تھی، اور ایک جہاز بالکل تیار تھا جانے کے لیے، اور وزارت داخلہ سے صرف اجازت چاہیے تھی، اور وہ بالکل جہاز تیار تھا، سوٹ کیسز پیک تھے، لیکن وہ نہیں آئی، تو اس رات پھر ان کو اپنے فارم ہاؤس منتقل کیا گیا، اور غالباً پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ تو ہوتا رہا ہے کہ گھروں کو سب جیل آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، میں اپنے گھر میں ہوں تو کہہ یہ سب جیل ہو گیا، لیکن کسی گھر کو سب ہسپتال کبھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ ان کے فارم ہاؤس کو آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی ایک ایکسٹینشن بنا کے وہاں پہ باقاعدہ ایک کرنل صاحب اور ایمبولنس جو تھے وہ وہاں پہ رہے، مطلب ہے ان کو پوری پروٹیکشن ملی کہ کوئی ان کو ہاتھ نہ۔ ایاز صاحب، نیب میں جو گرمی دیکھی ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں میں، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ آ جانا، اس میں کوئی ٹائمنگ کانسیپٹ؟ دیکھیے، یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ جو ہے لیگل فورم، جوڈیشل فورم سے ہو رہا ہے، اس میں آپ کو کوئی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، یا اٹارنی جنرل آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ اس نے جو اسپیشل کورٹ نے تو ایک لحاظ سے ان کو ریلیف دی تھی کہ ہاں بھئی یہ بھی اس مقدمے میں ساتھ ہیں۔ جب عبدالحمید ڈوگر صاحب گئے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ان کی بات نہ مانی گئی تو ان کو ریلیف وہاں سے ملا ہے، تو یہ آپ کسی پہ الزام تو آپ لگا نہیں سکتے۔ تو میرے خیال وہ جو ٹینشن جو پہلے والی تھی وہ نہیں ہے، اب ان کی جنرل مشرف کے ستاروں کی اور ان کی جو وکلاء کی قابلیت ہے اس پہ منحصر ہے کہ کیا بنتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور عدالت نے حکم بھی دے دیا ناظرین کہ خصوصی عدالت پرویز مشرف کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ جاری رکھے، اور جلد از جلد جو اس کو تاخیر کو پیچھے کر کے اس کو مکمل کر فیصلہ سنائے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے شرمین عبید چنائی کی، جنہوں نے دوسری بار پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، آسکر ایوارڈ لیا اور پہلی شخصیت بن گئی ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین،
शर्मीन उबैद चुनाए, सेविंग फेस और फिर अ गर्ल इन द रिवर डॉक्यूमेंट्री बनाई और 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तान की पहली शख्सियत बन गई। नाज़रीन, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री के चंद क्लिप्स आप देखें, फिर हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, शर्मीन उबैद चुनाई की फिल्म एक ऐसी लड़की के ऊपर है जो कि गैरत के नाम पर कत्ल करने की उसको कोशिश की जाती है। डॉक्टर साहब, ये बड़े एजाज़ की बात है कि दोबारा जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई और फिर उन्होंने अवार्ड हासिल भी कर लिया। लेकिन ये बताइएगा, क्या ये डॉक्यूमेंट्री ऐसी ताकत है कि हमारे हुक्मरान जो है वो कत्ल और गैरत के नाम पर जो है उन्होंने कानून साजी के लिए बात की है? देखिए शाजिया, पिछले 88 सालों से ये एकेडमी अवार्ड जो है ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स वाले दे रहे हैं, और अब तक सिर्फ 3000 लोग ऐसे हैं, या 3000 तकरीबन 3000 लोग ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। और शर्मीन साहिबा को ये दूसरी दफ़ा ये, जैसे आपने कहा कि ये अवार्ड मिल रहा है। ये कहानी एयाज साहब एक सबा कैसर साहिबा हैं जो अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर शादी कर लेती हैं। फिर उनके वालिद और उनके चचा को जब ये पता चलता है तो वो उसको ढूंढ निकालते हैं, उसको गोली मारते हैं और दरिया में फेंक देते हैं। और अब खुदा का करना ऐसा है कि वो बच जाती है। वो बच जाती है, पुलिस जो है वो उनके वालिद को भी और चचा को भी पकड़ लेती है, लेकिन वो बच निकलते हैं। जो कुछ हमारे कानून में लिखा हुआ है कि अगर वो जो विक्टिम है वो आपको माफ़ कर दे, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है अगर वो आपको माफ़ कर दे तो फिर आप कानून से निकल जाते हैं। जो इनकी तकरीर थी शाजिया, इन्होंने तकरीर की अपने अवार्ड लेने के बाद, वो बड़ी पावरफुल तकरीर थी। और उसमें वो ये कहती हैं कि मैं फ़िल्म के ज़ोर पे मुल्क में कवानीन बदल देना चाहती हूँ और मुल्क में जो है सोच और फिक्र का जो अंदाज़ है वो बदलना चाहती हूँ। तो बेसिकली 2 तब्दीलियाँ वो चाह रही हैं, या 2 तब्दीलियाँ आनी चाहिए। पहली तब्दीली तो कानून साजी है कि आप कानून में इस किस्म की जो कमज़ोरियाँ उनको दूर कर लें, और फिर साथ ही साथ आपको सोच और फिक्र जो है एक सोसाइटी की वो भी बदलनी पड़ेगी, वरना वो कानून सिर्फ कानून साजी पे वो काम नहीं चलेगा। तो ये 2 पैगामात वो देना चाह रही हैं आशा। वो कहती हैं कि एक तो कानून साजी अब ये फरवरी की 22 तारीख को वज़ीर आज़म के साथ ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो कहते हैं कि शायद पहले उन्होंने कभी कहे नहीं थे। वो उनका कहना ये था कि हम ऐसी कानून साजी कर डालेंगे कि जो ऑनर किलिंग को ख़त्म कर देगी। ये उन्होंने कहा। अभी कानून साजी हुई नहीं है और सोचो फिक्र जो सोसाइटी की है वो भी नहीं बदली है। तो ये 2 चीज़ें वो करना चाह रही हैं, और वो कहती हैं कि मैं फिल्म के जोर पे करना चाह रही हूँ। जी आया साहब, आपको लगता है कि ये जो गैरत के नाम पर कत्ल तो पाकिस्तान में आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन अब जो ये सोच लेकर एक तो ऑस्कर अवार्ड ले लिया हमने इस इशू के ऊपर, और वजीर आजम साहब का कि अब जो गैरत के नाम पर जो कत्ल किया जाता है उसमें कानून साजी की जाएगी, आप समझते हैं कि सिर्फ कह देना ही काफी लग रहा है आपको, या कुछ नजर भी आएगा? थोड़ी जरा जो बात लग रही है, वजीर आजम साहब जो हैं कोई कैलिफोर्निया से आए हैं या वो कहीं और से आए हैं, उनको यहाँ के हालात पता नहीं है। वो एक फिल्म देखते हैं ऑनर किलिंग के बारे में, उन पे तब ये रेवलेशन होती है कि इस माशरे में ये चीज सवाल डॉक्टर साहब से किया था। अब ये तीसरी बार वजीर आजम हैं, 35 साल इनको हो गए हैं हुकूमत, ये वहां से 81 से लेके आज तक ये इक्तदार में है। इनको ऑनर किलिंग का आज पता चल रहा है। और इनको एक देखिए ना, ये जो ऐसी चीजें होती हैं, ऑनर किलिंग, एसिड वो फेंकना जो उनकी वो पहली पिक्चर थी, ये आप जो हमारे डार्क पहलू हैं हमारे माशरे को, उसको आप ड्रामेटाइज करते हैं उससे करके। वो तो चलो उन्होंने फिल्म बना दी, ऑस्कर वो जो है उसने उसको नोटिस कर लिया, पर ये बात कि सिर्फ फिल्म की वजह से वो कानून चेंज करेंगे, ये कहां से आए? सब कभी ऐसे हादसा हो जाते हैं, जैसे वो आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक हो गया। अब हम दहशतगर्दी के खिलाफ तो जंग तो लड़ रहे थे 10-11 साल से, लेकिन उसका फिर एक नया मोमेंटम आ जाता है। इतना ये कॉमन चीज है, ये जो ऑनर किलिंग है। बिल्कुल
لڑکی نے, یہ تو میں اب چکوال کا رہنے والا ہوں, اور چکوال جو ہے نسبتاً باقی ضلعوں سے جو ہے آگے ہے, تعلیم کی شرح زیادہ ہے, راولپنڈی ڈویژن کی زیادہ. سب میرے اپنے ایکسپیرینس میں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرے ساتھ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے. ایک دفعہ ایک لڑکی چلی گئی, میرے پاس وہ لوگ آئے کہ جی ہمیں لڑکی واپس کرا دیں. میں نے کہا دیکھو میں پولیس سے کہوں گا, مجھے تمہاری قسم چاہیے کہ تم اسے کرو گے نہیں. انہوں نے سب مجھے ایشورنس دی اور پھر مار دیا اس کو. اچھا ایاز صاحب, ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم یہ جتنے بھی آسکرز, ان کو 2 آسکرز مل چکے ہیں, جو پاکستان کی کمزوریاں ہیں ہم ہمیشہ وہی سامنے لے کے آتے ہیں, ان کے اوپر موویز بناتے ہیں اور ان کے اوپر شاید انعام بھی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بڑی اچھی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اس کا آسکر کمیٹی جو ہے, وہ جو آسکر, وہ جو اکیڈمی آف موشن پکچرز, وہ کبھی نوٹس بھی نہیں لے. نہیں, شاید ہم نے کوشش بھی نہیں کی. دیکھیے اب وہ فلانتھروپی کے حوالے سے, خدمت خلق کے حوالے سے ایدی صاحب اتنے سارے کام کر رہے ہیں. پھر ہمارے کھیل کے میدان میں آپ کبھی دیکھ لیجئے کہ نہ تو ریاست آپ کی مدد کرتی ہے, نہ سوسائٹی مدد کرتی ہے, پھر بھی اتنے بڑے بڑے پلیئرز ہم سکواش میں نکال لاتے ہیں, ہم اور گیمز میں نکال لاتے ہیں. ان چیزوں کو کبھی اچھی چیزیں جو پاکستان کی ان کو اٹھا کے سامنے نہیں لایا جاتا. دیکھیں نا, وہی جو ہے جو چیزیں یہ جو باہر کی آڈینسز کو کا اٹینشن کیچ کرتی ہیں, ان پہ ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں, نہیں تو کوئی نوٹس ہی نہ کریں. ایک پاکستان کا امیج ویسے ہی خراب ہے. یہاں اس کے ہمارے بارے میں ہے کہ جی یہاں پہ اسلام کے نام پہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, فلانا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. یہ جو ہے اس فلم کے ذریعے ایک اور ہوگا کہ یہاں یہ بھی ہوتا ہے. اب ڈرامٹائز یہ جو ہے نا وزیر اعظم صاحب کی بات کہ وہ فلم دیکھ کے اس کو ہوا ہے, یہ میری سمجھ سے جو ہے نا بالکل بالاتر ہے. اچھا آپ کو کچھ ڈاکٹر صاحب پہلے بھی تو غیرت کرنا ہے وہ آپ فلم دیکھے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اچھا غیرت کے نام پر پہلے بھی تو وہ بل جو ہے وہ سینٹ سے منظور ہوا, اس کا کیا ہوا؟ کیا یہ قانون تو ہمارے یہاں بل تو پاس ہو جاتے ہیں لیکن نہ قانون کی شکل اختیار کرنے کے بعد بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ان سب چیزوں پر. سر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ تو ایسی چیز ہے نا جیسے انہوں نے ڈرامہ نہیں بنایا ہوا ریپ کا. کہیں ریپ ہوتی ہے تو وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں, چیف منسٹر صاحب جا رہے ہیں, ٹیلی ویژن کیمراز کے سامنے وہ دعا مانگ رہے ہیں. بھائی آپ چیف ایگزیکٹو ہو, حکمران ہو, اختیار ہے, آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ ماحول ایسے بنائیں کہ کسی کی مجال نہ ہو کہ ایسے کوئی کرے. وہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ جا کے سارے دنیا کو وہ تماشا دکھاتے ہیں, اور پھر وہ اس کے ہاتھ میں ان کے ساتھ پہلی زیادتی ہوئی ہوتی ہے, اور ان کو جو ہے نا تماشا بنا کے آپ وہ لفافے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے ہر چیز سے سیاست کرنی ہے. تو یہ آنر کلنگ والی بات, اور یہ جو ہے شرمین عبید چنوئی کی فلم کی وجہ سے وزیر اعظم ہاؤس میں دکھائی جا رہی ہے, ان کو تب پتہ چل رہا ہے کہ آنر کلنگ کیا ہوتی ہے. یہ تو بالکل مذاق کی. لیکن ریاض صاحب پنجاب میں اب انہوں نے قانون بھی پاس کیے ہیں, ابھی پچھلے ہفتے پاس کیے ہیں. پہلا سٹیپ تو آپ کی سوسائٹی میں قانون سازی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے اس سوسائٹی کی سوچ و فکر کو بدلنا ہے. جب قانون ہی ایگزسٹ نہیں کرتا, جیسے وہ اس دن ہمارے ساتھ عظما صاحبہ تھیں, وہ کہہ رہی تھی کہ قانون تو اب بنا دیا ہم نے, اب پولیس والا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی میں رجسٹر نہیں کروں گا آپ کا کیس. سر دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جہاں پہ قانون نہ بھی ہو, ہماری پولیسنگ میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. جہاں پولیس کو کچھ کرنا ہو, آپ جیسا کوئی با اثر آدمی ہو تو وہ سب کچھ کرنے کو پھر. چلیں ایاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. غیرت کے نام پر ہم نے بات کی جو کہ ایک ناسور بن کے ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. شازیہ خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.